Go. It's Exposed Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ जो आवर गेस्ट में मेहमान हैं आसिफ खान साहब हैं और आप सरेआम के टीम की इस वक्त औरंगेटॉन में लीडिंग पर्सन हैं और इस वक्त जो औरंगेटॉन में सरेआम वर्क कर रही है वो सबके सामने है और इनकी जो सियासी से हट के समाजी जो खिदमात है उसके सब मुतरफ़ हैं। तो आज हम इन्हें अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं और बिला किसी झिझक सवालात शुरू करते हैं। आसिफ साहब ये बताएं कि सरेआम में जाने का कैसे आपको शौक़ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस चैनल पे मुझे मदऊ किया मेरे ख़यालात जानने के लिए। और जैसे कि मैं बताता चलूँ कि टीम सरेआम पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी सोशल एक काम कर रही है। टीम सरेआम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और जब मैं इकरारुल हसन भाई को देखता था टीवी के ऊपर कि वो किस तरह के काम कर रहे हैं तो वो जज्बा एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझ में जागा और मैंने इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ इकरारुल हसन भाई को देखते हुए इस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया क्योंकि इनका जो काम वो पूरी दुनिया में देखा जाता है जिस तरह वो काम कर रहे हैं। तो ये जज्बा सिर्फ इकरारुल भाई को देख के, उनकी टीम को देख के, उनके काम को देख के ये जज्बा जागा और मैंने टीम सरेआम को ज्वाइन किया। अच्छा आसिफ साहब ये बताएं कि सरेआम की जो है खिदमात पूरे मुल्क में है तो औरंगेटॉन में क्या नुमायाँ खिदमात है कि जिसका आप बरमिला इज़हार कर सकें? आप देखें कि औरंगी टाउन या दूसरे टाउन्स में टीम सरेआम काम कर रही है। मैं सिर्फ औरंगी टाउन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आपको बताता चलूं टीम सरेआम ने जो औरंगी में वर्क किया उसमें ब्लड डोनेशन हो, प्लांटेशन हो, एनवायरनमेंट की एक्टिविटीज़ हो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, दीवार सरेआम हो। हमने औरंगी टाउन में पहली दीवार यहाँ पे 4.5 नंबर पर मुस्तहिक लोगों के लिए लगाई थी। जो लोग जिनके पास कपड़े मौजूद नहीं, हमने वो दीवार बना के वहाँ पे अपने कपड़े वहाँ पे रखे और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वहाँ पे लोगों ने वहाँ से मुस्तफ़ीद हुए। अनफॉर्चुनेटली कुछ शरपसंद अनासिर ने उस हमारी दीवार को नुकसान पहुँचाया तो उस वजह से हमें वो उस वॉल को बंद करना पड़ा। और इसमें जो दीगर इवेंट के हवाले से भी हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि प्लांटेशन भी है, उसके अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, फिर ब्लड डोनेशन भी है और मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ इसमें चलती रहती हैं। अच्छा मेरा ये कहना है कि प्लांटेशन आपने भी शुरू किया और एक साहब हैं जो नलीर में रहते हैं सईद कादरी साहब, उन्होंने भी किया है। प्लांटेशन का काम शुरू तो होता है लेकिन फिर बाद में जो उस प्लांटेशन को पानी और दीगर ज़रूरियात है वो पूरी करने के लिए उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो आपकी तरफ से ऐसा कोई सिलसिला है कि जिन प्लांटेशन आपने की है उसका ख्याल भी रखा जाए? आज इस चीज़ को बिल्कुल मद्देनज़र रखते हुए टीम सरेआम ने प्लांटेशन की है। जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लड़के हैं। जब ये दरख्त लगाना हमने स्टार्ट किए तो मैंने अपने तमाम लड़कों को जो मुख्तलिफ़ यूसीज़ में मौजूद थे वहाँ पे दरख्त लगाने के बाद उनकी ड्यूटीज़ मैंने बाकायदा लगाई कि आते जाते हुए, चूँकि हम लोग एक अपनी निजी ज़िंदगी में भी मसरूफ़ होते हैं, ऑफिसेज़ हैं तो वहाँ भी जाना होता है। तो सोशल काम ये हमारा एक पार्ट टाइम भी समझ लें। तो ऑफ़िस से जाते हुए और बीच में जिन लड़कों को टाइम मिलता है तो उनकी ड्यूटी लगाई ताकि वो पौधों को पानी दे सकें। और जैसा कि औरंगी टाउन में पानी की वैसे ही किल्लत है तो कुछ इलाकों में ये भी प्रॉब्लम देखने को आई। तो इस तरीके से हमने काफ़ी केयर करने की कोशिश की पौधों की, मगर उसमें से चंदी पौधे जो हैं वो बच सकें और अभी भी हाल जो ऐसा ख़राब है। और देख सकते हैं कि अभी समर का सीज़न है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और ये पौधे ही हमारी ज़िंदगी हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को इसको ऑब्ज़र्व करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा आप लोगों ने जब ये प्लांटेशन की तो इस सिलसिले में जो हमारी DMCs हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं याक़िज़ अहमद ख़ान साहब, इनसे कोई मुलाकात की? इनसे आपने किसी ख्वाहिश का इज़हार किया कि भाई हम जो प्लांटेशन कर रहे हैं तो उनको आप अपने तौर पे पानी उसको फ़राहम करें? बिल्कुल इज़हारुद्दीन भाई ख़ान से तो मुलाकात नहीं हो सकी। उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं, फिर जो मुख्तलिफ़ यूसीज़ के जो चेयरमैन्स हैं उनसे बाकायदा मेरी मुलाकात रही और उनको बताया, उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट भी किया। कुछ पौधे भी प्रोवाइड किए और पानी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम जो मुख्तलिफ़ यूसीज़ में वो पौधों को हम पानी जो प्रोवाइड कर रहे हैं मगर उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सके जिसकी वजह कर जो पौधे लगाए गए थे वो तकरीबन ख़राब हो गए।
اچھا دیکھیے، میں چونکہ تحریک تعمیر اور زندگی کا چیئرمین ہوں، میں اکثر اس بات پہ مختلف لوگوں سے کرٹیسائز بھی کرتا ہوں اور لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ بھائی وہ کم از کم ہر شخص اپنے گھر کے سامنے ایک تناور درخت لگائے، اس کو لگائے. تو اس حوالے سے آپ نے کوئی کوشش کی ایسی کہ لوگ از خود اس طرف آئیں؟ بالکل، آپ نے بہت اچھی بات بولی. اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ یہ نہ بولیں کہ دوسرا انسان وہ تبدیلی کو کرے، ہمیں انفرادی طور پر تبدیلی لے کے آنی ہے. ایک سید اقرار الحسن بھائی کہتے ہیں کہ آپ کو کام انفرادی طور پہ سٹارٹ کرنا ہے. انفرادی طور پہ جو آپ ذرہ برابر بھی چھوٹے سا چھوٹا کام، اچھا کام آپ کر سکتے ہیں، اس کا انیشیٹو لیں اور سٹارٹ کریں. اس کو دیکھ کے لوگوں میں جذبہ پیدا ہوگا اور دوسرے لوگ سٹارٹ کریں گے. اسی حوالے سے میں نے کیمپین بھی چلائی تھی انوائرمنٹ کی، اور لوگوں کو اویئرنیس دی، لوگوں کو پودے پرووائڈ کرے کہ آپ اپنے گھر کے پاس لگائیں، کیونکہ اگر آپ اپنے گھر کے پاس لگاتے ہیں تو آپ آتے جاتے ہوئے اس کی بخوبی حفاظت کر سکتے ہیں. اچھا، میرا یہ کہنا ہے کہ جو پلانٹیشن کا عمل ہے تو بڑے چونکہ مصروفیت کے سبب یا ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی، تو کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ہم بچوں کو، اسکول کے بچوں کو اور جو محلے میں گھروں میں رہنے والے بچوں کو تھوڑا سا اس حوالے سے ان پہ توجہ دیں اور ان سے کہیں کہ آپ پلانٹیشن لگائیں، اس کی حفاظت کریں؟ بہت اچھی بات آپ نے کری ہے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ لرننگ پروسیس میں ہوتے ہیں. جیسا ہم ان کو سکھائیں گے تو وہ آگے جا کے اسی کو اڈاپٹ کریں گے اور اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں گے. اور بچے بڑوں کو ہی دیکھ کے زیادہ تر ایسے کام کرتے ہیں جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم بڑے اس کاموں میں انوالو ہوں گے تو بچوں میں آٹومیٹک ایک شوق پیدا ہوگا. اور اسی حوالے سے ہمیں اسکولس میں بھی یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، بچوں کو اس کی افادیت پلانٹیشن کی بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان میں شوق پیدا ہو اور وہ بچے اس میں اپنا پارٹیسپیٹ کریں. اور یہ بہت اچھا ہو کہ بچے زیادہ تر گھروں میں رہتے ہیں تو وہ اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر سکتے ہیں. اچھا آصف بھائی، یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو کووڈ-19 وائرس ہے، جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا پریشان ہے اس کی ہلاکتوں سے، اس کی تباہ کاریوں سے، تو ٹیم سرعام نے اس حوالے سے خاص طور پہ اورنگی میں کوئی کردار ادا کیا ہے یا کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟ کچھ اس کے حوالے سے بتائیں. انفارچونیٹلی یہ ایک وبائی مرض ہے جو کہ پوری دنیا میں تباہی مچا چکے ہے. پوری دنیا اس وبا سے پریشان ہے. جب یہ وائرس پاکستان میں منتقل ہوا تو اس کے پیش نظر گورنمنٹ آف سندھ نے بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی لاک ڈاؤن کی طرف جانے کا فیصلہ کیا. اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو امپیکٹ آیا وہ متوسط طبقے پر آیا. وہ کیسے آیا؟ کیونکہ دیہڑی دار طبقہ جو ہے روز کمانے والا، روز کھانے والا، ایک تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ طبقہ پریشان ہوا. اس مرض نے ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں بھی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور لگ بھگ 250 افراد ابھی تک لقمہ اجل بن چکے ہیں. اسی حوالے سے ڈے فرسٹ سے ٹیم سرام نے مختلف ٹاؤنز میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ماسک ڈسٹریبیوشن کا کام سٹارٹ کیا. ٹیم سرام اورنگی ٹاؤن نے بھی ماسک ڈسٹریبیوشن، ہینڈ سینیٹائزر یہ لوگوں میں تقسیم کیے، اویئرنیس دی، جس میں سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے، ہاتھوں کو بار بار دھونے کے حوالے سے یہ، اور اس کے علاوہ مساجد میں اور گھروں میں ہم نے ڈس انفیکشن کا سٹارٹ کیا. ابھی حال فی الحال ہی کچھ مساجد میں ہم نے ٹیم سرام نے مساجد کو ڈس انفیکشن کیا ہے، ماسک ڈسٹریبیوشن کیے، ہینڈ سینیٹائزر یہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اس کے پیش نظر فوڈ ڈسٹریبیوشن کا کام جاری ہے. پکے پکائے کھانے سٹارٹ میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. راشن کی تقسیم کا جو عمل ہے وہ بھی جاری ہے الحمدللہ. اور بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ یہ جو وائرس ہے جلد سے جلد ختم ہو اور جو لوگ اس سے متاثر ہیں وہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو. اچھا، سیاسی طور پہ آپ ذہنی طور پہ کس سیاسی جماعت سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سماجی ہونے کے لیے سیاسی شعور بھی ہونا چاہیے. اور پاکستان میں چونکہ کافی تعداد میں سیاسی پارٹیز موجود ہیں. اب میرا یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، کسی بھی سیاسی پارٹی کا کارکن اچھا اگر کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اگر کوئی ایسی سیاسی پارٹی ہے کہ وہ کچھ اچھا کام نہیں کر رہی ہے، کچھ خدمت نہیں کر رہی ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے رہیں. تو میں ذاتی طور پہ تمام سیاسی پارٹیز کو فیور بھی کرتا ہوں، اپریشیٹ بھی کرتا ہوں جو خدمت انسانیت میں مشغول ہیں. اچھا، میرا یہ کہنا ہے کہ اس وقت اورنگی ٹاؤن چونکہ
پورے ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے اور بے شمار مسائل میں گھری ہوئی ہے، تو اس حوالے سے ٹیم سرعام یا اقرار الحسن صاحب نے کوئی آپ کو ایسی انٹیمیشن دی ہے کہ کن علاقوں کو اور کن جگہوں کو فوقیت دی جائے؟ چونکہ اس کرونا وائرس سے لاک ڈاؤن کے بعد وہ متوسط طبقہ پورا پاکستان ہمارا اس ٹائم معاشی بدحالی کے شکار ہے، اور سب سے زیادہ جو دیہڑی دار طبقہ، اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ سیلری تنخواہ دار جو طبقہ ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو الحمدللہ پورے پاکستان میں ٹیم سرعام کے جابازان وہ کام کر رہے ہیں، جس میں فوڈ ڈسٹریبیوشن بھی ہے، مالی مدد بھی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ پکے پکائے کھانے بٹ کڑھائی پہ اقرار بھائی کا جو ایک کلفٹن میں ریسٹورنٹ ہے، وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ایسے مستحق افراد جو کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، شام سے لے کے رات تک ان میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مختلف ٹاؤنز کے جو عہدیدار ہیں، جو جابازان ہیں، وہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں، یا پھر مالی مدد کی صورت میں، یا پھر بچوں کے دودھ کی صورت میں۔ یہ سارے ٹاؤن میں ہمارے جابازان کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، میرا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو اورنگی ٹاؤن میں مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے دوران کوئی مؤثر کوارڈینیشن نہیں ہے کہ سب اگر ایک ایک علاقہ، ایک ایک محلہ تقسیم کر لیتے تو یہ جو راشن کی تقسیم ہے یہ بہتر ہو سکتا تھا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل تھوڑا سا کمیونیکیشن کا ایک فقدان ہے یہاں پر، چونکہ اورنگی ٹاؤن میں دیگر ٹاؤن سے زیادہ اور ایکٹیو سوشل آرگنائزیشنز بھی ہیں اور سیاسی پارٹیز بھی یہاں پر متحرک ہیں، مگر یہ صرف مس کمیونیکیشن کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ ایک اگر سوشل آرگنائزیشن یا ایک سیاسی پارٹی ایک ایریے میں کچھ راشن تقسیم کرتی ہے تو دوسری سوشل آرگنائزیشن بھی وہیں پہ کرتی ہے، جس سے ہوتا ہی ہے کہ جو دیگر مستحقین ہیں ان تک راشن نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اسی حوالے سے اب جو یہ ایک ماحول دیکھا جا رہا ہے کہ تمام سوشل آرگنائزیشنز آپس میں ملتی ہیں، کوارڈینیشن بھی چل رہی ہے، اور تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کن علاقوں میں راشن کی تقسیم کی ضرورت ہے اور کہاں پہ موجود ہے راشن۔ اچھا، میرا یہ کہنا ہے کہ ابھی سندھ گورنمنٹ نے ڈپٹی کمشنر کے ذریعے راشن کی تقسیم کا مرحلہ کیا۔ کل ہمارے ایک مہمان تھے حاجی جمیل ضیاء صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ ڈی سی صاحب جو ہے وہ صحیح معنوں میں ویسٹ میں جو ہے وہ خاص طور پر اورنگی میں راشن کی تقسیم میں مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ کیا آپ کی ٹیم سرعام نے ان سے اس حوالے سے رجوع کیا؟ آپ بالکل، یہ ڈسٹرکٹ جو ہے یہاں پر غریب طبقہ موجود ہے، ڈسٹرکٹ ویسٹ، معاشی بدحالی بہت زیادہ اس ویسٹ میں پائی جاتی ہے، مزدور، تنخواہ دار جن کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر بار چلا سکتے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ اسی حوالے سے میری کوارڈینیشن بھی رہی اے سی صاحب سے بھی، مگر ڈی سی صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ اے سی صاحب اور وہاں پہ جو دیگر افسران تھے ان سے بھی ملاقات رہی، ان کو بھی میں نے جو اورنگی ٹاؤن اور دیگر جو ٹاؤن ڈسٹرکٹ ویسٹ میں آتے ہیں ان کی صورتحال سے آگاہ کیا اور ان سے پوچھا کہ کس طرح کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ مگر خاطر خواہ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کی طرف سے کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملا۔ جو ریکوائرمنٹ اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کی ہے اس حساب سے پرووائڈ نہیں ہوا ہے۔ جس طریقے سے ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے کہ اتنا راشن بانٹا، تو ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود دا ڈی سی اینڈ اے سی۔ آج آصف صاحب آپ ایکسپوز ٹائم نیوز کے پروگرام آور گیسٹ کے مہمان ہیں، تو آپ ہمارے پلیٹ فارم سے مخیر حضرات سے، سیاسی و سماجی جو جماعتیں ہیں ان سے، اور بالخصوص عوام سے، اور ان عوام سے جو مطلب ایک راشن لینے کے باوجود 4 راشن اور لینے کی متمنی ہیں، کچھ کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں کووڈ-19 کے حوالے سے کہنا چاہوں گا اپنی پاکستانی عوام کو کہ خوددارہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے میں یہ التجا کر رہا ہوں، اس وائرس کو بہت زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وائرس دیکھ رہا نہیں کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے۔ ہر وہ شخص جو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھ رہا ہے اس کو یہ وائرس اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ گھروں میں رہنا ہے آپ کو، لوگوں میں جہاں پہ بھیڑ ہو وہاں پہ نہیں جانا ہے، ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے، 20 سیکنڈ تک دھونا ہے۔ اگر آپ کو کھانسی، نزلہ، بخار ایسی کوئی کیفیت پائی جاتی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنا ہے۔ اور اس کے پیش نظر جو لاک ڈاؤن کی سچویشن کی وجہ سے ایک پرابلمس یہاں پہ آئی ہے اورنگی ٹاؤن میں تمام ان مخیر حضرات سے گزارش کروں گا، خدارہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے اور یہ دولت دے کے آپ
کا یہ آزمائشی ٹائم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چیک کر رہا ہے کہ یہ دولت ہے اس کو کہاں لٹاتے ہیں. یہ دولت ہی آپ کے لیے عذاب بن سکتی ہے اور یہ دولت ہی آپ کو بچا سکتی ہے, کیونکہ جب اللہ پاک آپ کو دولت دیتا ہے تو اس کا حساب ہوگا کہ کہاں سے آئی کہاں خرچ کری. اس دولت کو ان مستحقین میں غریب غربا پہ لگائیں تاکہ یہی دولت آپ کی نجات کا سبب بنے. تو میری یہ ایک اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو وقت ہے اس وقت ہم حالات جنگ میں ہیں. تمام سیاسی پارٹیز, تمام سوشل آرگنائزیشن, جتنے بھی لوگ ہیں اپنے تمام ذاتی اختلافات کو بھلا کر ایک ٹیبل پر بیٹھیں. ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے بعد اپنے پاکستانیوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے سوچیں کہ کیسے ہم اس وبا سے باہر نکل سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں. آصف صاحب, آپ ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات دیکھ رہے ہیں, آپ کو یہ چینل کیسا لگا؟ ماشاء اللہ آپ کا میں چینل بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور ابھی آپ نے ریسنٹلی اس کا اسٹارٹ کیا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ اس چینل کے توسط سے کافی جو فیکٹ ہے اس کو عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں. میری بس یہی دعا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اس چینل کو آسمانوں کی بلندی تک لے کے جائے. ماشاءاللہ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ٹیم سرعام سے گزارش کریں کہ اس چینل کو دیکھیں اور سبسکرائب کریں. بالکل, پاکستان میں اور پاکستان کے باہر جتنے بھی جانبازان ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں, تاکہ حسن بھائی نے جو انیشیٹو لیا ہے اس کام کو, اس کو یہ بڑھا سکے. پاکستان زندہ باد. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جنہیں لوگ پیار سے سر آصف بھی کہتے ہیں. تو محمد آصف خان صاحب, آپ ٹیم سرعام کے جانباز ہیں, سرگرم کارکن ہیں, اور آپ کی اورنگی ٹاؤن میں جو خدمات ہے اس کی اورنگی ٹاؤن کی عوام اور لوگ بہت اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ہم آج ان کو اپنے اس پروگرام میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے. بہت شکریہ.